अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा, आज जो है हम जा रहे हैं ज़ियारत पर, मक्का की ज़ियारत पर। और ये जो ज़ियारत है ये हमारे पैकेज में ही है, तो हमें इसका कोई चार्ज वगैरह नहीं देना है। तो अभी जो है बस लग गई हैं, बस अभी हम सब उतर के आ गए थे। ब्रेकफास्ट वगैरह हमने कर लिया है। और यहाँ पर है ना बस इतनी प्यारी है कि बिल्कुल भी नहीं लगता है कि जैसे हम बस में बैठे हैं। फुल्ली एसी होती हैं, वॉशरूम वगैरह सब साथ रहता है, तो किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं रहती है। और हमारा जो होटल है वो बिल्कुल मेन मार्केट में ही है, इब्राहिम खलील रोड के पास ही हमारा बिल्कुल होटल है। तो हमें है ना हरम शरीफ में जाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। वॉकिंग डिस्टेंस पर है, तो बहुत ईज़िली हम आराम से चले जाते हैं। हमारी फैमिली सारी आ गई, बस जो है पूरी खाली पड़ी है। तो आज जो है हम ज़ियारत करेंगे और वहीं से ही हमारा एहराम बनेगा। वहाँ से है ना जुनैरा मस्जिद से हमारा एहराम बनेगा, उसके बाद हमारा एक उम्रा आज हो जाएगा तो इंशाअल्लाह। चलिए आप आते हैं ज़ियारत। और ये हैं हमारे रहबर, इन्हीं के टूर से हम आए हैं उम्रा करने के लिए। तो ये और इनके ससुर दोनों ही उम्रा कराते हैं। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा अभी तक एक्सपीरियंस रहा है हमारा इनके साथ। और भाई है ना यहाँ पर ताइफ की ज़ियारत की यहाँ पर बात कर रहे थे इनसे। वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन। और यहाँ पर जो है हम सफ़र पे निकल चुके हैं और हमने अभी पढ़ ली है सफ़र की दुआ। अल्लाह कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा अता फरमाऊँगा। अल्लाह ताला ने हमें उम्रे पे आने की सआदत नसीब फरमाई। हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि मालिक मौला, जिस तरह तूने हमें उम्रे पे आना नसीब फरमाया, इसी तरह हम सबको हज पे आना भी नसीब फरमा। क्योंकि यहाँ पर बंदा सिर्फ पैसों से नहीं आता, नसीबों से आता है। बड़े बड़े मालदार लोग बाज ऐसे होते हैं वो नहीं यहाँ पर आ पाते, और बाज ऐसे गरीब होते हैं जिनके पास बज़ाहिर इतने सबाब नहीं होते, लेकिन जब अल्लाह का करम होता है तो मक्के मदीने की हाजिरी नसीब हो जाती है। इसीलिए कहते हैं ना कि जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। तो दुआ है अल्लाह पाक हमारी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मक्का मुकरमा के मुक़द्दस मकामात की ज़ियारतों का सफ़र जारी है। जो भी ज़ियारतें हैं इंशाअल्लाह आपको उन सारी ज़ियारतों के बारे में तफसील से बताया जाएगा और सारी ज़ियारतें भी करवाई जाएंगी। आप तवज्जो से समाअत फरमाइएगा। यकीनन अल्लाह ताला ने हमें वो ज़ियारत नसीब फरमाई है, वो खाना काबा। इसके बारे में हदीस पाक के अंदर आता है कि जहाँ पर रोज़ाना अल्लाह ताला की 120 रहमतें नाजिल होती हैं। कितनी रहमतें नाजिल होती हैं? 120। सित्तून लित्ताइफीन हौलल बैत, 60। तो अभी जो है हम निकल गए हैं मक्का तो मुकर्रमा की सारी ज़ियारत के लिए। फ़िलहाल जो भी हम ज़ियारत करेंगे आपके साथ भी शेयर कर दूंगी। पूरे सफ़र में जो है इन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपन से लेके और आखिर तक की सारी बयान की थी कि वो किस तरीके से पैदा हुए थे, कैसे लोगों ने उनको सताया था और किस तरह से वो मक्का छोड़कर मदीने में गए थे, क्यों गए थे। तो सारी तफसील से इन्होंने बहुत अच्छे से हमें बताया था। आपको बर की जिसके ऊपर गारे सो, और यहाँ इंशाअल्लाह अभी गाड़ी रुक रही है तो हम नीचे उतर के ज़ियारत करेंगे। जब गाड़ी से नीचे उतरना है तो आप सब ने मेरे साथ इकट्ठे रहना है, ठीक है जी? मेरे साथ इकट्ठे रहना है। इंशाल्लाह मैं आपको ज़ियारत कराऊंगा। दुआ करके वापस गाड़ी में आएंगे। जब गाड़ी में है तो जिन सीटों पर अभी आप बैठे हुए हैं वापस आके अपने अपनी सीटों पे बैठिएगा। और जबल अरबी में पहाड़ को कहते हैं, ठीक है ना? ये बात ज़हन में रखनी है। जबल सौर जिसके ऊपर है गारे सौर, जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ अपनी हिजरत का सफ़र फरमाया, जब आप मक्का पाक छोड़ के मदीना पाक तशरीफ़ लेके गए, उस दौरान आप 2 दिन 3 रातें यहाँ गारे सौर में रहे थे। बात समझ आ रही है सबको? अब देखिए ये सामने जो सबसे ऊंचा पहाड़ नजर आ रहा है, ऊंची चोटी वाला, इसका नाम है जबल सौर। इस पहाड़ की चोटी पे ना बिल्कुल ऊपर टॉप पे बड़ा सा पत्थर जो दिखाई दे रहा है ना, उसके साथ आगे पीछे गार है जिसका नाम है गारे सौर। और उस पहाड़ की जो हाइट है, इसकी जो ऊंचाई है वो है तकरीबन 5 बर्दाश्त की। ये सब कुछ आपने किसकी खातिर किया था? अपने उम्मत के लिए, इस दीन इस्लाम के लिए। आज हमें भी गौर करना चाहिए इस प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हम कलिमा पढ़ते हैं, हम उनके तरीके पर कितना अमल करते हैं। और माशाल्लाह यहाँ की जो है शान ही निराली है। अच्छा मंजर है ही नहीं कहीं पर, जहाँ हर वक्त अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। हरम के बाद सबसे बड़ी मस्जिद है ये, है ना? ये जो है क्या नाम है शायद? गाजी मस्जिद। गाजी
میں الحمدللہ یہ ہماری زیارت جبل سور کی تھی، جس کے اوپر غار سور ہے، جس کی ہمیں زیارت نصیب ہوئی. دعا کریں اللہ پاک ہمیں ان مقدس مقامات کی بار بار حاضری نصیب فرمائے. اپنے لیے بھی دعا کرتے رہیں، اپنے گھر والوں کے لیے بھی، اور بالخصوص ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرتے رہیں کہ جنہوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے بھی دعا کرنا. کہا تھا نا آپ نے کہ تو آپ نے یقیناً ان کے لیے دعا کی ہوگی. یہاں پر حج پہ نب نصیب فرمائے. دیس یہاں کے جو سابقہ امام ہیں حرم شریف کے، ان کا گھر ہے جو تقریباً 40 سال وہ حرم شریف میں امامت کرتے رہے ہیں، جو 40 سال تقریباً. ام القری جسے مکہ یونیورسٹی کہتے ہیں، مکہ یونیورسٹی جو آپ کے رائٹ سائڈ پہ دیکھتے جائیں، اس کا نام ہے جامعہ ام القری، اور یہ مکہ یونیورسٹی کے نام سے مشہور ہے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ عرب کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے جامعہ ام القری. جی توجہ فرمائیں ذرا. میدان عرفات جہاں پر آ کے حاجی کا حج ہوتا ہے، اس میدان عرفات میں ایک ہے مسجد نمرہ جہاں پر حج کا خطبہ دیا جاتا ہے، اور ایک ہے جبل الرحمہ جس کو رحمت کا پہاڑ کہتے ہیں، جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ ان کے جنت سے آنے کے بعد اس زمین پر ان کی سب سے پہلی جو ملاقات ہوئی تھی وہ جبل رحمت پر ہوئی تھی. حضرت آدم علیہ السلام کو جب اس زمین پر اتارا گیا تھا، سیرت کی زیارت کریں گے انشاءاللہ. نبی کریم علیہ السلام جب آپ حج پر تشریف لائے تھے، آپ کا مبارک خیمہ عرفات میں مسجد نمرہ والی جگہ پر تھا. وہاں پر آپ نے صحابہ کرام کو ظہر عصر کی نمازیں پڑھائیں، حج کا خطبہ ارشاد فرمایا. آپ کے لیے ایک خوشخبری ہے، بولے سبحان اللہ. عموماً جو بسوں پہ زیارتیں کرواتے ہیں نا، تو وہ سب جو ہے نا مسجد نمرہ کے قریب نہیں لے کر آتے وہ، لیکن الحمدللہ اپنے حاجی سلیم صاحب ہیں، ان کی خواہش ہے، اور میں نے ڈرائیور صاحب سے بھی کہا ہے، ماشاءاللہ پاکستان کے ڈرائیور ہیں تو بہت اچھے ہیں، اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو یہ انشاءاللہ ہمیں مسجد کے قریب سے زیارت کروائیں گے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم نے بالکل زیادہ ٹائم لگا، صرف 5 منٹ کے لیے اتریں گے. جس کا وضو ہو تو نفل پڑھ لینا، نہیں تو ویسے زیارت کر کے فوراً آ جانا گاڑی میں، تاکہ اگلی زیارت ہماری ڈسٹرب نہ ہو، ٹھیک ہے نا. ہاں، اور یہ دیکھیں یلو کلر کا بورڈ لگا ہے، وہ سامنے یہ عرفات کی باؤنڈری کا بورڈ ہے، جہاں سے عرفات سٹارٹ ہوتا ہے. ابھی ہم عرفات کے اندر ہیں. یہ سامنے مسجد کا وہ اگلا کونا عرفات سے باہر ہے، باقی ساری مسجد یہ میدان عرفات کے اندر ہے. یہ ہے مسجد نمرہ جو آپ کے لیفٹ سائڈ پہ نظر آ رہی ہے آپ کو. اس مسجد کے 3 گنبد ہیں، 6 مینار ہیں اس کے، اور اس کے 64 دروازے ہیں، 64 گیٹ ہیں اس کے. اور اس مسجد میں ایک ہی وقت میں تقریباً 3.5 لاکھ نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں. اور اس مسجد میں سال میں صرف 2 نمازیں پڑھائی جاتی ہیں، حج والے دن ظہر اور عصر کی نماز، باقی پورا سال یہ مسجد بند رہتی ہے. تو ابھی انشاءاللہ یہاں گاڑی رکتی ہے، پھر آپ اس کی زیارت کر لینا. لیکن آپ کو بتایا کہ بس 5-7 منٹ کے اندر جس سے زیادہ ٹائم نہیں لگانا، تاکہ ہم اگلی زیارتیں بھی اچھے سے کریں گے انشاءاللہ. اور الحمدللہ یہاں پر ہم نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی، اور اس کے بعد بیٹھ گئے تھے ہم اپنے نیکسٹ زیارت کے لیے بس میں. اور یہاں پر بھی ماشاءاللہ کبوتر چوک کی طرح ہی کافی سارے کبوتر تھے، اور میں نے ابھی تک یہاں پر جتنے بھی پرندے دیکھے ہیں وہ کبوتر ہی دیکھے ہیں، اس کے علاوہ کوئی پرندہ دیکھا ہی نہیں ہے. یا تو پھر بلیاں دیکھی ہیں یا پھر یہ کبوتر ہیں. یہاں پر میں نے یہ 2 ہی چیز زیادہ دیکھی ہیں. اور الحمدللہ باجی نے، بھابھی نے اور میں نے سب نے مطلب ماشاءاللہ ہم نے نفل جو ہے وہ ادا کر لیے ہیں. ٹائم ہمیں زیادہ اس لیے نہیں لگا تھا کیونکہ آلریڈی ہم وضو بنا کر ہی گئے تھے، اور ایز اے میموری ہم یہاں پر اپنی ایک فوٹو کلک کرا رہے ہیں. بس اس کے بعد فٹافٹ سے ہم بیٹھ گئے تھے اپنی دوبارہ بس میں، جس سے کہ ہم آگے کی زیارت کمپلیٹ کر سکیں. یہ ہمارے رہبر جو ہمارے ساتھ آئے ہیں، انہیں کے تھرو کرایا ہم نے یہ عمرہ. ماشاءاللہ بہت اچھا کرا رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا. آپ کو یہ ہمارا سفر کیسا لگ رہا ہے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے. کھانے وغیرہ میں کسی چیز میں کھانے کی تو بات ہی نہیں ہے، سب سے اچھا ہمیں پاس میں دیا ہے انہوں نے، بہت زیادہ واکنگ ڈسٹینس پہ جو بھی کچھ ہے سب واکنگ ڈسٹینس میں. آگے کے لیے انشاءاللہ دعا کریں گے آپ کے ساتھ ہی آئیں. چلیے گا انشاءاللہ سفر کے اوپر خیم میں ٹینٹ لگے ہوتے ہیں، جو اس میں حاجی رہتے ہیں حج والے دن، عرفات والے دن. ماشاءاللہ ان کے اندر اے سی وغیرہ لگے ہوتے ہیں نا. ماشاءاللہ. اور جنت سے آنے کے بعد اس زمین پر ان کی سب سے پہلے جو ملاقات ہوئی تھی وہ جبل رحمت پر ہوئی تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام کی دعا بھی یہاں قبول ہوئی تھی. اور یہ انشاءاللہ یہاں کسی مناسب جگہ پہ گاڑی رکے گی تو پھر آپ اتر کے زیارت کر کے آئیں گے. آپ کو 20 منٹ کا ٹائم دے دیتے ہیں، تو 20 منٹ کے اندر زیارت کر کے واپس گاڑی میں آنا ہے. اور
اور یہاں پر جبل رحمت کے آس پاس کافی بڑی مارکیٹ لگتی ہے، لیکن ہم نے یہاں سے کچھ بھی نہیں خریدا تھا یوز کرنے کے لیے، صرف ہم نے آئس کریم کھائی تھی کیونکہ گرمی بہت زیادہ لگ رہی تھی، دھوپ بہت تیز تھی آج۔ اور ایک دم سامنے جو یہ پہاڑ ہے اس کے اوپر جو یہ پتھر لگا ہوا ہے، تو اس جگہ پر بابا آدم اور ماں ہوا فرسٹ ٹائم ملے جو ہے جبل رحمت بولتے ہیں۔ جبل کا مطلب ہوتا ہے پہاڑ اور رحمت تو آپ کو پتہ ہی ہے، تو اس کا مطلب یہ رحمت والا پہاڑ ہے۔ ابھی جو ہے ہم آ گئے ہیں جبل رحمت پر اور بہت اونچائی ہے، دیکھیے بہت زیادہ۔ دیکھو نام لکھنے منع کرا انہوں نے، نام لکھنے کے لیے انہوں نے منع کرا کہ یہاں کوئی بھی نام مت لکھیں۔ تو یہ ہے وہ نشانی جہاں پر بابا آدم اور ماں ہوا آ کر فرسٹ ٹائم ملے تھے، تو یہ وہ نشانی اور یہی پہاڑ ہے وہ۔ تو ماشاءاللہ ہم نے جبل رحمت بھی دیکھ لیا ہے، بہت ہی زیادہ من لگ رہا تھا یہاں پر، بے شک چاہے کتنی بھی دھوپ ہو رہی تھی، لیکن دھیان جو تھا بس ادھر ہی تھا جہاں زیارت ہم کر رہے تھے۔ ابھی گرمی لگ رہی تھی تو بھائی نے ہے نا ہمیں آئس کریم دلا دی تھی۔ بس میں بیٹھنے کے بعد جی جو بیان کر رہے تھے وہ اوریجنل عود بھی بیچ رہے تھے، تو پھر ہم نے ان سے عود بھی لیے تھے، کچھ کلونجی وغیرہ کا آئل بھی لیے تھے، سرما وغیرہ لیا تھا بھائی نے اور باجی وغیرہ نے۔ عموماً بسوں والے مسجد نمرہ یہاں سے دکھا کے گزر جاتے ہیں، تو اللہ کا شکر اللہ پاک نے ہمیں قریب سے زیارت نصیب فرمائی ہے۔ اور جو حاجی پرائیویٹ حج پہ آتے ہیں وہ حج کے دنوں میں بسوں پہ سفر کرتے ہیں، اور جو حج کمیٹی کے ذریعے آتے ہیں وہ یہاں پر ایک میٹرو ٹرین چلتی ہے اس پہ سفر کرتے ہیں، اور بہت سارے لاکھوں حاجی پیدل بھی سفر کرتے ہیں۔ جب لاکھوں حاجی احرام کی حالت میں لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے ہوئے جب میدان عرفات کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، کتنا پیارا منظر ہوتا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، فرشتے حیرت سے تھک رہے ہیں یہ کون سی احترام آیا۔ تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی نصیبوں میں شامل فرما لے۔ نہر کون سی زیارت ہے؟ نہر زبیدہ۔ ہارون الرشید جو عراق کے خلیفہ تھے، وہاں کے بادشاہ تھے، ان کی زوجہ محترمہ کا نام تھا زبیدہ۔ وہ اللہ کی نیک بندی ملکہ زبیدہ جب یہاں حج پہ تو انہوں نے دیکھا کہ مینا، مزدلفہ، عرفات میں پانی کی بڑی کمی ہے۔ عرفات میں پانی نہ ملنے کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے کئی حجاج کرام وفات پا گئے۔ جب ان حاجیوں کی میتوں کو صلی اللہ کی نیک بندی نے دیکھا، پوچھا ان کو کیا ہوا، بتایا کہ اب پانی نہ ملنے کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے یہ حجاج کرام وفات پا گئے، اور اسی طرح ہر سال کئی حاجی شہید ہو جاتے ہیں۔ بڑا پریشان ہوئی، اللہ سے دعا کی اللہ میری مدد فرما، میں تیرے مہمانوں کے لیے حج کر کے اپنے وطن واپس گئی۔ اس نے جا کے اپنے رشتہ داروں کو، وزیروں، مشیروں، انجینئروں کو جمع کیا، ان سے مشورہ کیا کہ میں حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام کروانا چاہتی ہوں، ایک نہر بنوانا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا تیری عمر گزر جائے گی، کام پورا نہیں ہوگا، پیسہ بڑا لگے گا۔ اس نے کہا جتنا بھی پیسہ لگے گا میں لگاؤں گی، لیکن میں یہ کام کروا کے رہوں گی۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ بتاتے ہیں کہ وہ نہر طائف سے لے کر یہ عرفات تک بنی ہے، بعض یہ بتاتے ہیں کہ وہ نہر عراق دریائے دجلہ سے لے کر یہ عرفات تک بنی ہے، اور اگر وہ نہر عراق سے لے کر بنی ہو تو پھر اس نہر کی لمبائی تقریباً 1400 کلومیٹر بتائی جاتی ہے۔ اور وہ نہر اپنے دائیں جانب دیکھیں، یہ ہے نہر زبیدہ۔ دیکھیں سارے رائٹ سائڈ پہ دیوار نظر آ رہی ہے نا پہاڑ کے ساتھ، یہ دیوار اندر سے 7-8 فٹ چوڑی، اس کے اندر پانی چلتا تھا، اس کو نہر زبیدہ کہتے ہیں۔ اور یہ نہر 179 ہجری کو بنوائی گئی تھی، اور یہ تقریباً 1150-1200 سال تک چلتی رہی۔ جب یہاں پانی کے انتظامات مکمل ہو گئے، اس کا پانی آنا بند ہو گیا، اب اس میں پانی نہیں خشک ہے۔ اور اس نہر پر کتنا خرچہ آیا تھا، کتنے پیسے لگے تھے؟ ہاں جی پتہ ہے کسی کو؟ نہیں۔ سنیے توجہ سے، اگر کوئی اس اللہ کی نیک بندی ملکہ زبیدہ سے یہ پوچھتا اس نہر پر کتنا خرچہ ہے، کتنے پیسے لگے، تو وہ فرماتی تھی کہ یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے۔ کروڑوں اربوں لگائے، کسی کو نہیں بتایا، بلکہ یہاں تک آتا ہے جب انجینئروں نے اپنا کام مکمل کر لیا تھا، حساب کتاب والی فائلیں لے کر اس کے پاس گیا، وہ دریائے دجلہ کے کنارے پر رہتی تھی، وہاں پر اس کا محل تھا۔ جب حساب کتاب والی فائلیں اس کے آگے رکھی نا، تو اس نے بغیر دیکھے ساری فائلیں اٹھا کے دریا میں پھینک دی، اور میں تم سے حساب نہیں لیتا۔ گاڑی بھی الحمدللہ مزدلفہ میں داخل ہو چکی ہے، سب بولیں سبحان اللہ۔ دونوں سائڈوں پہ دیکھتے جائیں سارا مزدلفہ، جہاں پر حاجی 9 ذی الحجہ کو مغرب کے بعد عرفات سے واپس آ کے ایک رات یہاں گزارتے ہیں۔ آپ کے رائٹ سائڈ پہ ایک مسجد آ رہی ہے آگے 2 میناروں والی، اس کا نام ہے مسجد مشعر الحرام۔
وہ ساری مسجد سب بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس مسجد میں سال میں صرف 3 نمازیں پڑھائی جاتی ہیں. ایک رات کے لیے کھلی ہوتی ہے, باقی پورا سال یہ بھی بند رہتی ہے. یہ کوئی مت سوچے کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں, میں کیسے آ سکتا ہوں, کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا یہاں پر صرف پیسے والا نہیں آتا, نصیبوں والا آتا ہے. آگے کی جگہ آ رہی ہے, اس کا نام ہے وادی محصر. اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا, سارے بولیں استغفر اللہ. جہاں مزدلفہ کینڈ ہوا اس کے ساتھ آگے عذاب والی جگہ شروع ہو جاتی ہے. آپ دیکھیے اپنی رائٹ سائڈ پہ دیکھیں ذرا, وہ سامنے مزدلفہ کینڈ کا بورڈ لگا ہے. یہ جو نیچے خالی جگہ یہاں اللہ کا عذاب آیا تھا, سارے استغفر اللہ پڑھیں استغفر اللہ استغفر اللہ. ابھی آپ اپنے رائٹ سائڈ پہ دیکھیں مینا کا بورڈ لگا ہوگا, یہاں سے مینا سٹارٹ ہو گیا. ابھی ہماری گاڑی الحمدللہ مینا میں داخل ہو چکی ہے. سب کہ آج تک ہم نے مقام ابراہیم کی زیارت کی ہے نا سب نے, تو آج انشاءاللہ ہم مقام اسماعیل کی زیارت بھی کریں گے. کہا جاتا ہے کہ جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرتے, جہاں پر لٹایا, گلے پہ چھری چلائی, اللہ کے حکم سے چھری نہیں چلی تھی, جنت سے ایک دمبا آیا, وہ چھری کے نیچے آ کے ذبح ہو گیا. وہ سامنے چھوٹے پہاڑ کے اوپر نظر آ رہا ہے. اچھا اس یہ والا پہاڑ تھا باجی, نظر آ رہا ہے جی, یہ والا پہاڑ تھا جہاں اسماعیل علیہ سراغ السلام دکھائی دے رہا نا, یہاں لٹایا ہوگا اس جگہ پہ انہیں, ہے نا, نئی مینار سے بنی. اللہ دیکھیں حج پہ کتنے لاکھوں لوگ آ کے شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی قبر مبارک بھی اسی مسجد میں ہی ہے. اور یہ دیکھیے اپنے لیفٹ سائڈ پہ 4 برج بنے ہوئے ہیں, اوپر سفید رنگ کی چھتری نظر آ رہی ہے, اس کے نیچے ایک جمرہ جس کو شیطان کہتے ہیں جہاں کنکریاں مارتے ہیں. تھوڑا سا آگے جا کے دوسرا, آگے تیسرا جہاں کنکریاں ماری جاتی ہیں. ابھی آپ اپنے رائٹ سائڈ پہ دیکھیں ذرا, دائیں جانب دیکھیں, ماشاءاللہ مینا کے خیموں کا کتنا پیارا منظر دکھائی دے رہا ہے. سب بولیں سبحان اللہ. یہ سارے خیمے ایئر کنڈیشن بھی ہیں, واٹر پروف بھی ہیں, ان کے اندر بارش کا پانی بھی داخل نہیں ہوتا, اور یہ خیمے فائر پروف بھی ہیں کہ ان خیموں کو آگ بھی نہیں لگتی. اور ابھی ہم جو ہیں جورانہ مسجد آ گئے ہیں. یہاں سے جو ہے ہمارا احرام بندھے گا عمرہ کے لیے. جو ہے ہم آئے ہیں مسجد جورانہ, یہاں سے ہمارا بندے گا احرام, اور بہت سے لوگ باندھ بھی رہے ہیں اپنا. انشاءاللہ ایک عمرہ جو ہے ہمارا مسجد جورانہ سے ہو جائے گا. یہاں کے عمرے کا ثواب 7 عمروں کے برابر ہے, تو ایک احرام جو ہے ہمارا یہیں سے ہی بننے جا رہا ہے. دیکھ سکتے ہیں یہاں کا منظر. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے عمرے قبول کرے اور ہمارا بھی عمرہ قبول کرے. کافی دور پڑتی ہے یہ مسجد مکہ سے. تو احرام جو ہے ماشاءاللہ ہمارا بند گیا ہے, جا رہے ہیں سیدھا ہم عمرہ کرنے کے لیے. بڑا پہاڑ نظر آ رہا ہے, اس کا نام ہے جبل نور, اور پہلی وحی نازل ہوئی تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق سے لے کر ما لم یعلم تک. پہلے 5 آیات یہاں پر جبل نور کے اوپر غار حرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دل پر نازل ہوئی تھی. رائٹ سائڈ پہ ایک یہ گیٹ ہے اور ایک اس کا دوسری طرف گیٹ ہے, جنت مالا قبرستان. یہاں سے زیارت کریں, دعا کریں اللہ پاک ان نیک ہستیوں کے درجات بلند فرمائے. جو کچھ ہم نے پڑھا نیکیاں کی, ان کی روحوں کو اصال کرتے ہیں اللہ پاک قبول فرمائے, اور ان کے صدقے اللہ پاک ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. یہ قبرستان فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد یہ کھلا ہوتا ہے, مرد حضرات اندر جا کے زیارت کر سکتے ہیں. آگے رائٹ سائڈ پہ سامنے مسجد ہے, مسجد جن جہاں پر جنات نے اسلام قبول کیا تھا. اور آگے ایک رائٹ سائڈ پہ ایک اور مسجد ہے, مسجد فتح, جہاں پر نبی کریم علیہ السلام نے, یہ دیکھیں گاڑی کے برابر میں یہ کونے پہ مسجد فتح. اور ایک آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف مسجد ہے, بائیں جانب دیکھیں لیفٹ سائڈ پہ مسجد شجرہ. شجر عربی میں درخت کو کہتے ہیں. اس جگہ پر ایک درخت ہوتا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلانے پہ وہ درخت چل کے آپ کے قدموں میں حاضر ہو گیا, اس نے آپ پر درود و اسلام پڑھا, صلاۃ و اسلام. اور الحمدللہ ہم جو ہیں زیارت پر سے آ گئے ہیں. لنچ کا ٹائم ہو گیا ہے, تو پہلے ہم لنچ کریں گے, اس کے بعد جو ہم جائیں گے عمرہ پر. تو بس ہم نے پہلے لنچ کیا, اس کے بعد ہم عمرہ کرنے کے لیے حرم شریف پہنچ گئے. خانہ کعبہ کے 7 چکر لگانے کو طواف کہتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے ہمیں 2 نفل واجب پڑھنے پڑتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ہمیں صفا مروہ کے 7 چکر پورے کرنے ہوتے ہیں. پھر ہمیں نفل پڑھنے پڑتے ہیں شکرانے کے, اور دین پھر ہمارے تھوڑے سے بال کاٹے جاتے ہیں. اور ماشاءاللہ آپ یہاں پر جب بھی جائیں گے آپ کو یہاں پر یہی منظر دیکھنے کو ملے گا, چاہے وہ دن ہو یا رات ہو. یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہر وقت رحمت برستی رہتی ہیں.
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر مومن کو ایک بار اپنے گھر کا دیدار ضرور کرائے، جیسے اللہ نے مجھے کرایا ہے۔ مجھے بالکل بھی آئیڈیا ایسا نہیں تھا، لیکن بس میرا بلاوا تھا تو میں یہاں پر آ گئی۔ اور آج ہے نا میرا من تھا کہ میں حتیم میں نماز پڑھوں، کیونکہ میں گھر سے ہی دعا کر کے آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے حتیم میں نماز پڑھنے کا 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع ملنا۔ تو حتیم میں جو ہے نماز پڑھنے کا وقت ہوتا ہے لیڈیز کا جو ہے وہ عشاء کے بعد سے رات 1 بجے تک کا وقت بتا رہے تھے، اور صبح مردوں کا جو ہے فجر کے بعد سے 10 بجے تک کا وقت ہے۔ تو ابھی جو ہے 10 بج رہے تھے، تو میں نے سوچا چلو لائن میں لگ جاتی ہوں، اگر نصیب میں ہوا تو ضرور ملے گا۔ تو الحمدللہ مجھے حتیم میں 2 رکعت نہیں بلکہ میں نے 4 رکعت نماز نفل پڑھی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے کافی دعائیں مانگی۔ تو میرا یہ جو خواب تھا، میری خواہش جو تھی حتیم میں نماز پڑھنے کی، وہ میری پوری ہو گئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حجر اسود کا بوسہ لینا بھی نصیب فرمائے۔ مشکل ہوتا ہے لیکن اگر آپ کے نصیب میں ہے تو آپ کو ضرور ملے گا، لیکن صبر سے کام لینا ہے۔ تقریباً 1.5 گھنٹہ لائن میں لگنے کے بعد الحمدللہ میں نے حتیم میں نماز ادا کی۔ اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں تو پھر آپ ان سے پہلے ٹائمنگ پوچھ لیں کہ ابھی لیڈیز کا کیا ٹائم چل رہا ہے، تو اسی حساب سے آپ لائن میں لگیں۔ تو اگر آپ کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہے تو آپ کو ضرور ملے گا، لیکن لوگ جو ہے کئی دن لگتے ہیں لائن میں، تب بھی ان کا نمبر نہیں آتا ہے۔ اور الحمدللہ مجھے فرسٹ ٹائم میں ہی نمبر آ گیا تھا میرا، اور میں نے نماز ادا کی ہے، تو اللہ کا بہت بہت شکر ہے۔ تو جن کی بھی خواہش ہیں تو تھوڑا سا خیال رکھیں کہ آرام سے جائیں، بہت زیادہ ایک دم بھگدڑ نہ مچائیں، کیونکہ پھر یہ جو ہمارے ہیلپ کے لیے رہتے ہیں یہ کافی اریٹیٹ ہو جاتے ہیں اور ایک دم حتیم کا دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ ہم جو ہے 5 جن ہیں، 3 ہم بہنیں ہیں اور ایک میرے بھائی اور ایک بھابھی آئی ہیں عمرہ کرنے کے لیے، تو سب کو ہی حتیم میں نماز پڑھنے کا موقع ملا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو ابھی جو ہے مطاف میں اکیلی ہوں، کیونکہ باجی اور بھابھی جو ہیں وہ چلی گئی ہیں۔ میں لائن میں لگی ہوئی تھی تو اسی لیے میں نے ان سے بول دیا تھا کہ آپ جائیں میں آ جاؤں گی، کیونکہ انہوں نے 1 دن پہلے ہی حتیم میں نماز پڑھی تھی، تو انہوں نے اپنے طواف وغیرہ کر کے عمرہ وغیرہ کر کے وہ چلی گئی تھیں۔ اور ہمارا جو ایگزٹ ہوتا ہے وہ کنگ فہد گیٹ کے سائڈ سے ہوتا ہے، واش روم نمبر 6 اور 7 سے نکلتے ہوئے ہم آرام سے اپنے ہوٹل میں پہنچ جاتے ہیں۔ تھوڑی سی دور ہی ہے، واکنگ ڈسٹینس پر ہے، تو بہت زیادہ دور نہیں ہے۔ اور یہ ہے حرم شریف کی رات کے 12 بجے کی رونق، آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہاں پر ایسا لگ رہا ہے جیسے دن نکل رہا ہو۔ اور سب کے لیے خوب اچھے سے دعائیں مانگی ہیں، اور اسپیشلی جنہوں نے کمنٹ میں دعاؤں کی درخواست کی ہے، اسپیشلی ان کے نام لے کر میں نے دعائیں کی ہیں، حتیم میں بھی اور ویسے بھی، اللہ تعالیٰ بس قبول کر لے۔ آئی ہوپ کہ یہ ولاگ آپ کے لیے کافی ہیلپ فل رہے گا، ایسا ہے تو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ ملتی ہوں میں آپ سے اپنے نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔